अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। आज सदर आरिफ अलवी साहब ने पार्लियामान से खिताब किया, अपोजिशन ने उसमें एहतजाज किया, फिर वॉकआउट किया, बाहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। 2 साल जहां हुकूमत को हुए हैं, इस पार्लियामान को भी 2 साल हो गए हैं। तो जहां हमने हुकूमत की पिछले 2 दिनों में हुकूमती कारकर्दगी का जायजा दिया है कि 2 साल में गवर्नमेंट ने क्या किया, वहीं 2 साल में इस पार्लियामेंट की थोड़ी सी कारकर्दगी देखेंगे। पिछले 10-12 साल जब से मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूं, गाए बगाए इस पार्लियामेंट के की परफॉर्मेंस, पार्लियामेंट के किरदार पर बड़ी बहसें होती। ये बहसें मुख्तलिफ औकात में इस वजह से भी क्योंकि बहुत से लोगों, और ज़ाहिर है ये बात भी दुरुस्त है कि किसी भी जमहूरियत में कलीदी किरदार पार्लियामेंट अदा करती है। एक पार्लियामेंट का रोल है जिसकी वजह से जमहूरियत कायम है। ये पार्लियामेंट है जिसको, जो वाहिद एंटिटी है जिसको ये इख्तियार हासिल है कि वो आइन में तरमीम कर सकती है, ऐसे फैसले ले सकती है जो मुल्क और कौम की सिमत का तयन करते हैं। ये इख्तियार पार्लियामान के अलावा और किसी के पास नहीं। लोग अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, उनको इस पार्लियामेंट में भेजते हैं ताकि उनके जो मसाइल हैं उनका हल उनके मुंतखब नुमाइंदे ढूंढें, कर सकें। वो तमाम मसाइल जो आपको मुख्तलिफ औकात में लोग जिन मुश्किलात से गुजर रहे होते हैं, वो चाहते हैं कि ये पार्लियामेंट उन मसाइल को हल करे। 2 साल में हमने बहुत कुछ देखा। आज पार्लियामेंट का जो सेशन था, जॉइंट सेशन, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का जो खिताब था, उसमें जो फुटेजेस आप देख सकते हैं कि आज का पार्लियामेंट का सेशन भी दूसरे सेशन से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। उसी तरह की हमें हंगामा आराई देखने में आई, उसी तरह का एक वॉकआउट किया अपोजिशन ने। ये वॉकआउट करके ठीक है, अपोजिशन का अपना एक किरदार है, हुकूमत का भी एज ट्रेजरी बेंचेस अहम तरीन रोल होता है कि वो भी इस बात को इंश्योर करे कि पार्लियामान स्मूथ तरीके से चले। हम पिछले 2 साल में देखते आए हैं कि पार्लियामेंट में लड़ाइयाँ ज़्यादा हैं, बयानबाजी ज़्यादा है। क्या पार्लियामेंट इफेक्टिवली वो किरदार अदा कर सकी है पिछले 2 साल में जो पार्लियामेंट से जिसकी तवक्को थी? वलीद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर हैं, बहुत शुक्रिया आपका। फाद साहब जर्नलिस्ट, बहुत शुक्रिया आपका। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, बुखारी साहब आपका भी शुक्रिया। और तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी करेंगे, बहुत शुक्रिया आपका भी। फाद साहब, पार्लियामेंट, दैट्स वेयर पीपल लुक। लोग देखते ही पार्लियामान की तरफ है कि मेरे मसाइल, इन लोगों को देखें। अफराद कुछ नहीं, अफराद इस पार्लियामेंट में जाते हैं तो वो जमहूरियत डेमोक्रेसी, बेसिकली दिस पार्लियामेंट इज डेमोक्रेसी, कि लोग इलेक्टेड नुमाइंदे इस पार्लियामेंट में जाके करें। हाउ डू यू रेट 2 साल क्या हुआ इस पार्लियामेंट में? लोग खुश होने चाहिए आज के 2 साल में इस पार्लियामेंट ने हमारे सारे मसाइल हल कर दिए। मेरा ख्याल है जो 2 साल के जो गिने चुने बड़े फेलियर्स हैं उसमें से एक फेलियर ये पार्लियामेंट का है, और उसकी मेरे ख्याल है 2-3 वजूहात हैं। पहली बात तो ये है कि देखिए, पार्लियामेंट में आपको एक बेसिक वर्किंग रिलेशनशिप तो चाहिए। बेसिक ये नहीं कि आप दोस्त बन जाएं, लेकिन इतना तो हो कि आप आपस में बैठ के को बात कर सकते हैं। पहले दिन से, जिस दिन वजीर आजम पहले दिन पार्लियामेंट आए थे और शोर मचा था, लगता यूं है कि उस दिन से जो रप्चर हुआ है, टोन सेट हो गई पहले दिन बस। अच्छा, अब वो देखिए ना, अब उसमें गवर्नमेंट कहती है जी इन्होंने ज्यादती की, वो कहते हैं कि ठीक है यार, जो कुछ होना था हो गया, अब लेट्स मूव ऑन। वो कहते हैं देखिए, पार्लियामेंट में आपके पास जहां पे कंसेंसस में काम हुआ, एफएटीएफ के बिल्स नहीं हुए ना, वो हो तो नहीं हुए, करवाए गए। तो सर जो करवाए जाते हैं वो तो सारे, यस सर चीफ्स की एक्सटेंशन का बिल था, यस सर बॉस, क्या बात करें, वो तो आराम से हो जाते हैं। बट काशिफ देखिए, आप जो आपका बुनियादी नुक्ता है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि लेजिस्लेशन का मतलब है कि आप लोगों को, इस माशरे को सामने जहन में रख के आप उसको रिफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेजिस्लेशन के लिए आपको बेसिक मिनिमम वर्किंग रिलेशनशिप की जरूरत है। हम 2 साल में वो नहीं कायम कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्या हुकूमत ऑपोजिशन के साथ बैठना नहीं चाहती, या ऑपोजिशन हुकूमत को सवाए सुबकी करने की और कुछ करना नहीं चाहती? इसमें दोनों में से कौन सी बात आपको ठीक लगती है? मेरे ख्याल में इसमें इसके 2 पहलू हैं। पहली बात तो यह है कि यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब ये वाला पार्लियामेंट बना तो ट्रेजरी और जो अपोजिशन बेंचेस हैं उनके दरमियान जो रप्चर था या जो एक एनिमोसिटी थी, वो पर्सनल लेवल की थी। यानी इससे पहले भी पीपल्स पार्टी और नून लीग पर्सनली थी वैसे लेकिन उसमें ये जो विशियसनेस है ये वो नहीं थी। ये विशियसनेस बहुत कुछ था। मुझे याद है वो जो सामने कुर्सियां हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन प्राइम मिनिस्टर की, यहां नवाज शरीफ बैठे होते थे, यहां बेनजीर भुट्टो साहब बैठी होती थी, आपस में बात तक नहीं करते थे।
لیکن یہ نہیں تھا کہ آپ نے کہنا کہ جی یہ تو یعنی مجھے کئی بار آوازیں کیا کیا کسی جاتی تھی بے نظیر مجھے کبھی کبھار یہ سوچنا پڑ جاتا ہے کہ کیا یہ ایک دوسرے کو ایکچولی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ میں ان کو ہونا بھی چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. وہ جو ڈیمیج ہوا ہے جب تک وہ بیسک ریپیئر نہیں ہوگا لیجسلیشن ہو ہی نہیں سکتی. ہاں سینٹ میں اب میجورٹی آ رہی ہے پی ٹی آئی کی, این ممکن ہے کہ وہ کہیں اچھا جی ہمارے پاس کنٹرول آ رہا ہے تو ہم کچھ کر لیں, لیکن جو آپ کا بنیادی سوال ہے کہ اس 2 سال میں لیجسلیٹو ایجنڈا اس پارلیمنٹ کا کیا رہا ہے, تو میرے خیال میں ایف اے ٹی ایف بلز اور اکا دکا اور اس کے علاوہ آپ کوئی قانون سازی کی طرف آپ پوائنٹ کر کے کہہ نہیں سکتے کہ انہوں نے ڈیلیور کیا. کہ یہ ایک اچھی چیز کی گئی ہے اس پارلیمنٹ سے. کیا اوکے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ کمپیریزن کریں یا موازنہ کریں اس پارلیمنٹ کا پچھلے 10 سال کی 2 پارلیمنٹس کے ساتھ, اور قانون سازی ماحول پچھلے 10 سال میں بہتر ضرور تھا, لیٹس بی آنسٹ کہ اپارٹ فرام پی ٹی آئی کا جب وہ دھرنے کا ٹائم تھا یا ایک ایسے آدھ ایشو کے اوپر جب بہت زیادہ شور پڑتا تھا پارلیمنٹ کے اندر, پارلیمنٹ چل جاتی تھی, کم لوگ بیٹھے, آپ کو یاد ہوگا کئی دفعہ تو 50 لوگوں کے ساتھ پارلیمنٹ چل رہی ہوتی تھی, گنے چنے لوگ بیٹھے ہوتے تھے, nobody took parliament seriously. اس پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ میں فرق کیا دیکھتے؟ دیکھیں فرق یہ ہے کہ اس میں میرے خیال میں کہ جو ٹریجری بینچز میں اوپر سے لے کر وہ پرائیورٹائزیشن پارلیمنٹ کی نہیں ہے. یعنی اگر میں دیکھتا ہوں, ممکن میں غلط ہوں, میں جب دیکھتا ہوں کہ جب ہم پی ٹی آئی کی جو ایک براڈ ایجنڈا ہے کہ ہم نے اس ملک میں کیا تبدیلیاں لانی ہیں, اس میں پارلیمنٹ کہیں نیچے آتا ہے. پارلیمنٹ بذات یہ خود صرف ان کی حکومت میں, یا کیونکہ میاں صاحب پر بھی سب سے بڑی تنقید یہ تھی کہ ان کے ایجنڈے میں بھی پارلیمنٹ کہیں نہیں ہے. اس میں زیادہ ہے, اس کی وجہ میں بتاؤں. دیکھیے اس باری جو یہ گورنمنٹ آئی ہے یہ پہلی بار آ رہی ہے پاور میں. پہلی بار جب آتے ہیں تو آپ کو بہت ساری ڈیموکریٹک جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی ورکنگ کو انٹرنلائز کرنا ہوتا ہے. نیچرل سی بات ہے, کل اگر آپ ایم این اے بنتے ہیں کاشف, اللہ کرے وہ کوئی دن آئے اور آپ اللہ جی تو اچھا کھڑے ہو کے نعرے مار رہے اچھا ہیں, لیجسلیشن آپ کریں, ہو سکتا نہیں تو پہلا ٹائم دیکھیں آتے دیر تھوڑی آپ لگتی ہے. اتنے عرصے سے ٹاک شو کریں, آپ کو بھی سیکھنا پڑے گا لٹرلی جا Yeah. جی. وہ جو ایک فیل ہے ایک پارلیمنٹ کی اور اس کا رول ہے اور اس نے کرنا کیا ہے, اس کو انٹرنلائز کرنا جو ہے وہ آسان کام نہیں. یہاں پہلے دن سے پارلیمنٹ اکھاڑا تھا, اس کو گالی اس کو گالی, اس وقت اکھاڑے سے باہر ہم نکل نہیں پا رہے, یہ پرابلم ہو رہا ہے. بخاری صاحب اکھاڑے سے یہ 2 ایڈورسریز آ کے بیٹھ گئے ہیں جو شاید ایک دوسرے کو, اور میں یہ نہیں کہوں گا ایک دوسرے کو برداشت, یہ حکومت اپوزیشن کو برداشت نہیں کر سکتی. کیا یہ بہتر ہوگا کہ حکومت اپوزیشن کو برداشت نہیں کر پا رہی ہے, یا کہیں کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں؟ آپ کے لیے کون سی بات ٹھیک ہے ان میں سے؟ میرے خیال سے آپ کی آخری بات درست ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس ملک کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہو کہ میں ایوان میں اس لیے نہیں آتا ہوں کہ میری اپوزیشن میری بات نہیں سنتی ہے, یہ اس ایوان کی قسم پرسی کی آخری منزل ہے. آپ پچھلی جو اسمبلیاں تھیں ان کی بات کر رہے تھے, تو ان میں کم از کم یہ کبھی نہیں ہوا کہ پرائم منسٹر یہ کہہ کہ وہاں آنے سے اجتناب کرے کہ جناب میری تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ اس کی وجوہات کے اوپر غور کرنے کی کوشش نہیں کی کبھی عمران خان صاحب نے. ان کے جو سپوکس پرسن ہیں, میں نام لینا نہیں چاہتا, آپ بھی جانتے ہیں, سارے جتنے احباب بیٹھے ہیں وہ سب جانتے ہیں, انہوں نے جس قسم کی زبان استعمال کی, نہ پارلیمانی روایات کا خیال رکھا, نہ انہوں نے یہ خیال رکھا یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس کو باہر کھڑے ہو کے کنٹینرز کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی چور کہا, اس میں چور ہیں, اس میں ڈاکو ہیں. پھر آپ جب خود آگئے یہاں پر تو آپ کو بہتر روایات کی تخلیق کرنے کی ایک سنجیدہ کوشش ضرور کرنی چاہیے تھی, جو کہ بالکل نہیں ہوئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کا بنیادی کام ہے وہ ہے کہ قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ ریفارمز کا ایجنڈا جو ہے اس کی تکمیل کی جائے. لوگوں کے فائدے کے قانون سازی دوسری ہو, بات لوگوں کو فائدہ ہو. میں آ رہا ہوں, مجھے تھوڑی سی اجازت اور دے دیں. دوسری بات یہ کہ ہر ایک حکومت نے, چاہے نواز شریف کی تھی, چاہے پیپلز پارٹی کی تھی, چاہے بے نظیر تھی, یہ کہا کہ پارلیمنٹ کو ہم امپاور کریں گے اور جتنے نیشنل اور انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کو یہاں ڈیبیٹ کریں گے تاکہ عوام کی ایسپریشن جو ہے اس کے ساتھ اس کو میری کیا جائے. جتنے بڑے فیصلے کیے, چاہے وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ تھی, چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے, چاہے اب عمران خان صاحب ہیں, سارے کے سارے فیصلے جو ہیں بڑے وہ باہر ہوتے ہیں, ان پر ڈیبیٹ نہیں ہوتی. ریسنٹ ایشوز جس کا ہمیں اس وقت سامنا ہے, چاہے وہ سعودی عربیہ سے تعلقات ہیں, چاہے یو اے ای کا ریکگنائز کرنا ہے اسرائیل کو, چاہے کشمیر کے اوپر او آئی سی کی خاموشی ہے, مجھے بتائیں کون سا ایشو ہم نے پارلیمنٹ میں ڈسکس کیا ہے
جو ہمارے دل میں آ رہا ہے ہم وہ فیصلے کرتے جا رہے ہیں. لہٰذا اس کی امپاورمنٹ کے بغیر پارلیمنٹ کی نہ روایات کی پاسداری ہو سکتی ہے نہ قانون سازی ہو سکتی ہے. یہ آپ نے بالکل درست کہا اور فہد سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ایک اکھاڑا بن گیا ہوا ہے. یہاں پہلوان جو ہیں وہ زور کر کے ایکسرسائز کر کے آتے ہیں ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کے لیے. زیادہ گالی کون نکال جی قسم کی فہد صاحب، گالی دیکھیے زیادہ گالی کون نکالے گا، کون زیادہ سخت بات کرے گا، یہ مقابلہ ہے اس وقت. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس میں ایک ایشو اور کاشف اور ہوا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ پارلیمنٹ جیسے ایک یہ ایرا چینج ہوا ہے نا، ایک میڈیا کا ایرا آیا ہے، ایک ڈیجیٹل ایرا آیا ہے، لوگوں کا جو ایک ڈیموکریسی میں جو لوگوں کا کنیکشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ سے وہ بھی کمزور ہو گیا. آج آپ سیاستدانوں سے بات کریں، اور یہ جو آپ بات کریں میں نے کی ہے، کہتے ہیں یار بات تو بالکل ٹھیک ہے لیکن ہمارا جو ووٹر ہے، ہم پارلیمنٹ میں جو مرضی تیر چلا لیں وہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا اس طریقے سے لوگوں کے اندر کہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے. پارلیمنٹ لوگوں کی نظروں سے ہٹ گیا ہے. لوگوں کو، پارلیمنٹیرینز کو اپنے لوگوں سے بات کرنے کے لیے، اپنی کارکردگی دکھانے کے لیے اور بڑے پلیٹ فارمز مل گئے. یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں ڈیجیٹل ہے، فیس بک. تو پارلیمنٹ کا ایک اور کرائسس بھی ہے، اس کو کیسے سالو کرنا ایک اور بڑا ایشو ہے. 8-10 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ایک سیاستدان ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کہا جی پارلیمنٹ میں تقریر کرنے کا کیا فائدہ، اس ٹائم تو ٹی وی پہ بھی نہیں آتی ہوتی تھی، جب یہ فورمز موجود ہیں وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے ہمیں. تو وائی اس طرح پارلیمنٹ کیوں ایسے ہو گئی ہے؟ ذرا حکومتی ورژن کیا ہے اس پر، آپ کا کیا خیال ہے، خرابی کس کی طرف؟ جی حکومتی ورژن بھی آپ سمجھ لیں اور تھوڑا اس میں میرا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی ہے، میں وہ بھی عرض کرنا چاہوں گا. اور میں ایکچولی آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایک بات کے اوپر جو کہ بالکل شروع میں ہی پروگرام کے ہوئی. میں نے 2 دن پہلے وہی بات مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام پہ کی تھی ان کے چینل پہ، اور اس پہ انہوں نے اس کو ایک دم مسترد کر دیا. اور وہ بات یہی تھی کہ جی یہ وہ سوال اٹھا تھا کہ پرائم منسٹر 7 دفعہ آئے پورے سال میں، یہ کیا وجہ ہے، کیوں نہیں اس کو اہمیت دیتے. تو میں نے کہا تھا جی دیکھیں 22 سال کی سٹرگل کے بعد جب وہ ایک ان کے لیے اتنا بڑا دن تھا کہ وہ قائد ایوان منتخب ہوتے ہیں، اور وہ جو آپ نے انہوں نے بھی کہا کہ رپچر جو پیدا ہوا جب اپوزیشن نے ان کو نہیں بولنے دیا پہلے دن، اور آپ نے بھی اس کے لیے الفاظ استعمال کیے کہ وہ دیٹ سیٹ دا ٹون. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس بدتمیزی کا اور اس میں میرے خیال میں اپوزیشن کو، میں اس کو واحد وجہ نہیں قرار دیتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے اس رپچر میں، جس طرح انہوں نے کہا، اور سیٹ دا ٹون والی بات میں. سر لیکن when you look at the پارلیمنٹ کو آپ اپوزیشن ورسز گورنمنٹ نہیں دیکھتے. پارلیمنٹ ایز گورنمنٹ آپ کا پارلیمنٹ تو پارلیمنٹ، آپ اس میں ہمیں کوئی ویل ری انوینٹ نہیں کرنا کہ پارلیمنٹ کے اندر ہم اپنی سیٹ کریں گے اپنی کہ ہم نے کس طرح چلانی ہے. برطانیہ میں چلو جو ان کا نہیں پوری دنیا میں پارلیمنٹ چلتی ہے، بالکل چلتی ہے، خرابیاں ہوتی ہیں لیکن وہ پھر دے اسٹل موو فارورڈ. جی جی. اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں قائد اعظم ایک پیشے کے اعتبار سے وکیل تھے، علامہ اقبال وکیل تھے، میں وکیل ہوں. جمہوریت، پارلیمانی نظام میرے لیے انہی کی طرح، بانیان پاکستان کی طرح میرے لیے ایک عقیدے کی حیثیت رکھتی ہے. لیکن میں آئی ہوپ کیمرہ کین سی دس، یہ میرا دایاں ہاتھ جو ہے یہ آئیڈیل ورلڈ ہے، میرا بایاں ہاتھ جو آپ سمجھ لیں ریئل ورلڈ ہے. آئیڈیل ورلڈ اور ریئل ورلڈ میں ہمارے یہاں ابھی بھی خاصا گیپ ہے، اور اس میں اس طرح کی علامتی چیزیں جس طرح یہ پہلے دن وہ بدتمیزی، طوفان بدتمیزی ہوا. لیکن دین میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب شاید آپ نظر انداز کر رہے ہیں کہ اس میں واقعات آتے رہے ہیں جس میں کوآپریشن اپوزیشن اور گورنمنٹ نے کی ہے، علاوہ فیٹف قوانین کے، علاوہ سروسز چیفز کی ایکسٹینشن کے. آپ دیکھیں کہ 4 ماہ ڈیڈ لاک رہا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سربراہ کی انتخاب میں شہباز شریف صاحب کے، لیکن پھر وہ اور ساری کمیٹیاں رکی ہوئی تھیں، پھر وہ پرائم منسٹر نے اس میں وسعت قلبی دکھائی اور نے کہا جی کرنے دو ان کو. پھر رانا تنویر صاحب جب ان کو ریپلیس کیے تو پھر کوئی اس میں مسئلہ نہیں آیا. پھر جب یہ پلوامہ اور یہ بالا کوٹ والا ہوا اور وہ ابھی نندن والا، تو اس میں واقعی بڑے پرامن طریقے سے نہیں آتے، پرامن طریقے سے کیا. پرائم منسٹر صاحب نے پھر کشمیر والا 5 اگست کے بعد پارلیمنٹ صاحب نے کہا تھا مہینے میں 2 مرتبہ آؤں گا، ہر ویڈنسڈے کو پارلیمنٹ کے خطق سے بات کو ایک سوال جواب ہوگا. طوفان بدتمیزی سے پہلے کیا، وہ طوفان بدتمیزی سے پہلے کیا. یہ دیکھیں بہت ساری چیزیں پارلیمنٹ کے اندر، یہ یاد رکھیے گا پارلیمنٹ کے اندر بہت ساری چیزیں انگیجمنٹ کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پرائم منسٹر آئے گا، سخت سے سخت سوال پوچھیں لیکن طریقے سے پوچھیں. یہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اپنے وزیر اعظم کے بارے میں ایک دوسری پارٹی جا کے کہے گی سر وہ آئیں گے یہ کر لیں یہ کر لیں، اس کے لیے انگیج کرنا پڑتا ہے دوسری جماعت کے ساتھ. سنیے گا کیا کہا تھا پرائم منسٹر صاحب. پارلیمنٹ کو امپاور کروں گا، خود ہر مہینے 2 دفعہ پرائم منسٹر کوسچن ٹائم میں یہاں کھڑا ہو کے لوگوں کا جواب دوں گا. یہ ایک کمٹمنٹ تھی پرائم منسٹر صاحب کی. لیکن کن حالات میں تھی یہ دیکھ لیں آپ، آوازیں کیا آ رہی تھی، کس طرح سے کھڑے ان حالات میں بھی ان کی یہی کمٹمنٹ تھی تو حالات تو نہیں بدلے ان کی کمٹمنٹ کیوں بدلی؟ چینجڈ ہز مائنڈ آئی تھنک.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپوزیشن کو آپ کے خیال میں ٹھیک چیک میں کیا سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو وسعت قلبی دکھانی چاہیے تھی. ایک عرض میری اس حوالے سے سن I also لیں agree کہ with you. 2013 کے الیکشن میں کہ اس موقع پہ عمران خان صاحب زخمی تھے. جب وہ چند ہفتے کے گیپ کے بعد پہلی دفعہ آئے تو سب سے پہلے کھڑے ہو کر انہوں نے مبارکباد دی اسپیکر صاحب کو, ایاز صادق صاحب کو, جنہوں نے ان کو شکست دی تھی لاہور میں, اور اس حلقے کے اوپر بھی سوال اٹھایا ہوا تھا, اور 4 حلقوں کی آڈٹ کے اوپر 1 سال ہم نے جس تحمل سے, ہم نے کوئی بدتمیزی اس طرح کی نہیں کی, حالانکہ 30 34 35 سیٹوں سے جس طرح ایم کیو ایم کیا کرتی تھی 18 19 سیٹوں سے کیا کچھ فساد نہیں برپا ہو سکتا, لیکن ہم نے وہ نہیں کیا تھا اس وقت. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ 2 پارٹی سسٹم میں اجارہ داری میں جو تھرڈ آ گیا ہے فورس, یہ ہضم بھی نہیں ہوتا اپوزیشن کو. یہ بھی میرا طلال چودھری صاحب, حکومت کی طرف سے انگیجمنٹ نہیں ہے, لیکن اپوزیشن کی طرف سے کیا ضرورت سے تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. فار ایگزامپل پہلے اجلاس کی بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ اگر یہ نہ کیا جاتا, کچھ پارلیمانی روایات تھی, اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن میں نے کم از کم پہلے سیشن میں یہ چیز نہیں دیکھی. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ٹون سیٹ ہو گئی اور اپوزیشن بھی نہیں چاہتی کہ ان کو چلنے دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں حاصل وزنجو صاحب کی وفات پر اظہار افسوس کرنا چاہتا ہوں. ایز اے سیاسی کارکن میں نے ان کی سیاست کو کچھ قریب سے کچھ دیر دیکھا, اور کم از کم میرے لیے پاکستان میں شاید ہی بہت کم لوگ ہوں جو اس طرح کے جمہوریت پسند, اصول پسند اور بہادر لوگ ہوں. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر یہ چند اس ملک میں ہوں تو شاید جس جمہوریت کا خواب یا جس کے لیے یہ ملک بنا تھا اس کی طرف ہم پہنچ سکیں. بہت بڑا لاس ہے, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. کاشف صاحب گزارش یہ ہے, جی کاشف صاحب میری گزارش یہ ہے, دیکھیں میں آپ کو چند منٹ میں کمپیریزن پچھلی اسمبلیوں کا اور اس اسمبلی اور اس حکومت کا دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے, کوئی شک نہیں, منتخب لوگ ہو کر آتے ہیں, اس کی جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں عوام کے, اس میں پارلیمنٹ اور اس کے بعد کیبنٹ بنتی ہے اور وزیر اعظم. وزیر اعظم اسی لیے منتخب عوام کا کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹلی عوام کو جواب دہ بھی ہو اور وہ مسئلے جو عوام کے ہیں وہ زیادہ محسوس کرتا ہے. وہ اس کے بعد جو کیبنٹ ہے, یہ پاکستان کی پہلی کیبنٹ ہے جس میں سب سے زیادہ غیر منتخب لوگ ہیں. پارلیمنٹ کی توہین جو ہے وہ سب سے پہلے وزیر اعظم نے اپنی کابینہ کو منتخب کرتے ہوئے کی کہ اس نے جو غیر منتخب لوگ تھے ان پر اعتماد کرتے ہیں, وہ منتخب لوگوں پر وہ اعتماد کر کے ان کو کیبنٹ میں بھی لے جانا نہیں چاہتے. سب سے پہلے تو پارلیمنٹ وہاں پر آپ یہ سمجھ لیں کہ بھی اس کا پھر فائدہ اتنا نہیں رہتا جب وزیر اعظم جو ہے وہ غیر منتخب لوگوں پر زیادہ ٹرسٹ کرتا ہو اور اس کے بعد اپنی ٹیم یا منتخب لوگوں کی ٹیم جو ہے وہ اس قابل ہو ہی نہ یا وہ سمجھتا ہی نہ ہو. اس کے بعد چلیں میں یہ چھوڑ دیتا ہوں کہ وزیر اعظم جو عمران خان ہے انہوں نے سائیکل پر آیا کرنا تھا اس پارلیمنٹ میں, سائیکل کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں, وہ کسی چیز پر بھی آتے, مگر جو پارلیمنٹ کا ماحول ہوتا ہے وہ جو اس کو سازگار بنانے کے لیے حکومت بناتی ہے. میں جب ہم منتخب ہو کے گئے میں بھی بڑا ینگ تھا. مجھے بتائیں, چلے حکومت, میری بات سنیں, حکومت بناتی ہے آپ یہ کہتے ہیں, یہ بتائیں کہ اگر اپوزیشن سخت تقریریں کر رہی ہو, جو پارلیمنٹ کے پہلے سیشن میں وہ ہو رہا ہو, تنقید ہو رہی ہو, تو کیا حکومت جواب نہیں دیتی؟ میں نے تو ہر پارلیمنٹ کے اندر, میں نے تو بڑی لمبی عرصے تک پارلیمنٹ کور بھی کیا, میں نے تو ہر جگہ تقریریں سنی ہیں, لمبی لمبی تقریریں اپوزیشن کے جواب میں حکومت کیا کرتی تھی, جہاں وہ تنقید کرتے تھے, کیونکہ یہ مسئلہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہوتا. اب یہ چیز لائیو آ گئی, یہ ریکارڈ کے لیے کیا کرتے تھے. مجھے ہمیشہ یاد ہے, میں کہا یہ کیوں یہ ہوتا تھا, ریکارڈ میں رہنا چاہیے کہ ہم نے اس چیز کا جواب دیا تھا. بٹ ڈو یو تھنک یہ نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں میں اس کا آپ کو جواب دے دوں. دیکھیں چلیں اس کا کمپیریزن میں آپ ان کی عمران خان کو جو پہلے تقریر پر جو اس کو فیس کرنا پڑا اس کو آپ وہ دھرنے سے دیکھ لیں. دھرنا آ گیا, پارلیمنٹ کے ایک حصے پر قبضہ ہو گیا, استعفے ان کے ہمارے پاس تھے, ہم نے وہ استعفے جو ہیں ان کو اپوزیشن کی جماعت کے طور پر اپنے سینے سے لگائے رکھے, ہم نے وہ قبول نہیں کیے. سر میں آپ سے پارلیمنٹ کے چلنے کا پوچھ رہا ہوں, پارلیمنٹ کیوں ایسے ہے؟ میں اسی پہ نہیں یہ دیکھیں نا, میں پارلیمنٹ کے چلنے کا ہی بتا رہا ہوں نا. اپوزیشن کو ہم نے اس قدر سخت دھرنا, جبکہ باہر گالی گلوچ اور آدھا قبضہ پارلیمنٹ پہ ہو چکا تھا, ہم نے ان کو جانے نہیں دیا گھر,
ہم نے کوئی استعفے منظور نہیں کیے, ہم نے بلکہ ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھا, حصہ بنائے رکھا پارلیمنٹ کا. پارلیمنٹ میں ایسا ماحول بنایا کہ ہم نے بے شمار کام کروائے. اب مجھے یہ بتائیے, اگر حکومتی لوگ یہ ماحول نہ بنائے, مجھے یہ بتائیں کہ اگر اپوزیشن کے اگینسٹ آپ ایک اممیچور یا ینگر آدمی کو کھڑا کر کے ایک ایسی تقریر کروا دیں کہ جس کے بعد ماحول ہی نہ رہے, تو مجھے یہ بتائیے ماحول بن کیسے سکتا ہے؟ اب یہ دیکھ لیں کہ جب وزیر اعظم یہ بار بار کہتے ہوں کہ میں نے ہاتھ نہیں ملانا, میں پارلیمنٹ اس لیے نہیں جاتا کہ وہ فلاں فلاں وہاں موجود ہے, تو دیکھیے نا اس قدر نفرت اور اس قدر یہ ساری چیزیں جو ہیں, اس کے بعد کیسے ماحول بن سکتا ہے؟ سو ماحول جو ہے وہ پارلیمنٹ کا وہ حکومت بناتی ہے. میں ایز اے ینگ ممبر وہاں ہم ہوا کرتے تھے, ہمارے سینئرز ہمیں پورے ناراض ہو کر ہمیں روک دیا کرتے تھے جب میں نے بہت دیکھا کہ ہوتی تھی کہ کوئی یہ میں دیکھا کہ عموماً ہاسٹیلیٹیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش سینئرز کی طرف سے ہمیشہ رہی ہے. فہد صاحب یہ جو نفرت پھیلا رہے ہیں, میں ایک سیکنڈ آپ کو بریفلی اس چیز کے اوپر, کیونکہ میں نے صدر صاحب کے خطاب پر بھی آنا, اٹ لک لائک کیونکہ پریزیڈنٹ کا خطاب لارجلی جو میں نے دیکھا ہے وہ پالیسی سیٹ کرتے ہیں, یہاں پہ تو حکومتی پالیسی کی تعریف کر کے وہ گھر چلے گئے. دیٹس ناٹ سم تھنگ آئی ہیو سین ٹو مچ. اکا دکا تعریفیں ہو جاتی تھی, پر صدر صاحب نے جیسا خطاب کیا کہ دس از ہاؤ دا پریزیڈنٹ شوڈ ہیو ایڈریسڈ اٹ. بٹ کس کو بلیم کریں گے؟ کیا مجھے تو لگتا ہے, میں آپ کو اپنی آنسٹ بات بتاؤں, مجھے لگتا ہے کہ دونوں نہیں چلنا چاہتے اس پارلیمنٹ میں. ٹھیک ہے, لڑائی جھگڑا ہے, چلیں کوئی گل نہیں. دیکھیے تھوڑا سا ڈفرنس ہے میرے خیال میں. اپوزیشن کو پارلیمنٹ سوٹ کرتا ہے کیونکہ انہیں پلیٹ فارم ملتا ہے, اور وہ پلیٹ فارم ملتا ہے جس کے ذریعے وہ حکومت پہ ایک برابری کے طور پر ایک سیم پچ پر وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کا مجھے یہ لگتا ہے کاشف ایشو یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ ان کی جو ایک سیاسی ایک نیریٹو ہے اس کی ایکسٹینشن بن گیا ہے, اس سے الگ نہیں ہو پا رہا. یعنی یہ جو ایک تفریق ہے کہ جی آپ نے باہر کھڑے ہو کر اور ایک دوسرے کے اوپر آپ جو مرضی الزام تراشی کریں, لیکن پارلیمنٹ میں کچھ حد تک وہ آئے گا, لیکن پارلیمنٹ کا ان آف اٹ سیلف بھی ایک رول ہے, ایک چیزوں کو کریٹ کرنا ہے, لیجسلیٹ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ وہ جو باہر کا نیریٹو کیونکہ اتنا پاورفل تھا, اتنے عرصے سے چل رہا تھا اور ایک ٹیمپو پہ تھا, کہ وہ جو پارلیمنٹ میں آیا ہے تو وہ اسی ٹیمپو پہ جا رہا ہے, اس کو بریکیں نہیں لگ پا رہی. اچھا کیوں نہیں لگ پا رہی؟ اس کی وجہ شاید یہ ہے میرے خیال میں, اور ولی صاحب شاید ویسے آپ ادھر سوری, پرائم منسٹر صاحب نے جب بنی گالا سے پہلی تقریر کی تھی اس وقت سب کو لگا تھا کہ شاید اب ٹھیک ہو جائے گا, پہلا جو تھا کہ یہ ٹھیک ہے, یہ دس از اے گڈ اسپیچ. انہوں نے کہا کوئی پولیٹیکل وکٹمائزر, سارے اکٹھے چلیں گے, یو نو, اینڈ ایوری ون واز سیئنگ اب یہ ٹھیک چلے گا کیونکہ وہ پارلیمنٹ وہ کنٹینر کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں. ناؤ دیٹ از بیکم دی پرائم منسٹر. دیٹ نیور ہیپنڈ. آپ اس کے لیے پہلے اجلاس کو بلیم کریں گے کیونکہ اب اس کانٹیکسٹ میں, اگر اس اسپیچ کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں, بریک کے بعد چلیں, مجھے کہا جا رہا ہے بریک لے لیں, بریک کے بعد اس کے اوپر بات کرتے ہیں. صدر صاحب کی تقریر پہ بھی بات کریں گے آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. سو فہد صاحب, پرائم منسٹر صاحب کا پہلا خطاب جس کے اوپر سب کہتے ہیں یہ اف دس ہیپنس دس از گڈ, وہاں سے یہاں تک ڈو یو تھنک کہ وہ پہلا سیشن ایکچولی جیسے کہہ رہے ہیں بیکیم دیٹ پیوٹ جس کے اندر جس کی وجہ سے سب خراب ہو گئے؟ این ممکن ہو. اور میرا خیال ہے کہ اگر دیکھیں نا ایک پرائم, یہ بات ولی صاحب کی ٹھیک ہے, میں ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ایک وزیر اعظم ہے, وہ ابھی سویرن ہوئے ہیں, پہلی بار آ رہے ہیں, اتنا لمبا اسٹرگل ہے, obviously وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں آؤں گا تو مجھے وہ مومنٹ میرا ہے, تھا ان کا مومنٹ, اور وہ مجھے مومنٹ ملنا چاہیے. بالکل بات درست ہے. اپوزیشن نے جو کچھ کیا ہو گیا, چلنے بات ختم ہو گئی. اب دین یو موو آن. یعنی یہ کوئی بچوں کی وہ کھیل تو نہیں ہے نا کہ کٹی ہو گئی. یو موو آن, ٹھیک ہے, ہو گیا. اب آپ کو پتا ہے کہ یار آپ نے ایک لیجسلیٹو بزنس ہے, آپ نے چلنا ہے, اور آپ کا جو ایجنڈا ہے اس میں قانون سازی کرٹیکل ہے, کیونکہ قانون سازی کے تحت ہی آپ نے وہ ریفارم اصلاحات لانی ہے. تو اگر آپ اس کو ابھی تک اگر آرگیومنٹ یہ دے رہے ہیں کہ جی ہم پارلیمنٹ کو سیریسلی نہیں لے رہے کیونکہ پہلے دن یہ ہوا تھا, میرا خیال ہے وہ تھوڑا سا. بخاری صاحب, پارلیمنٹ کو تو کبھی سیریس لیا گیا؟ یہ جو جن لیجسلیشنز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ تو ہوتی نہیں ہے. ہم سب کا خیال ہوگا اگر میں آپ سے پوچھوں کیا کرنا چاہیے, عدالتوں میں انصاف ہونا چاہیے, پولیس ٹھیک ہونی چاہیے, یہ بنیادی قانون سازیاں جو اس ملک کو کرنی چاہیے وہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوتی. کاشف, یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کی کمپوزیشن کو اگر آپ دیکھیں تو ایک واحد جو حل تھا اس کا وہ یہ کہ مفاہمت کو تھوڑا سا زیادہ موقع دیا جانا چاہیے تھا تاکہ لیجسلیشن کا پروسیس نہ رکے. آپ دیکھیں جہاں کوئی ایسی لیجسلیشن جو سب کو سوٹ کرتی ہے اس کے اوپر تو منٹ لگے, چٹکیوں میں لگے. اس ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ 172 ووٹوں سے الیکٹ ہوتا ہے, اور یہاں پر آرمی چیف کی جو
جو ایکسٹینشن ہے وہ 315 ووٹوں سے ہوتی ہے. یہ اسی چیز کا ریفلیکشن ہے کہ پارلیمنٹ کہیں پر سینٹرلائزڈ ہے ہی نہیں, پارلیمنٹ وہ رول پلے ہی نہیں کر رہی جو اس کو کرنا چاہیے. کرنے جیسا نہیں میں یا نے کہا کرنا کہ چاہتی اگر آپ نہیں کے ہے پاس سر, ایکچولی- کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو سمپل سی بات ہے جس کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ یہ کرنے کی ہم ضرورت کرنا کیا چاہ رہے ہیں, ہم کرنا کیا چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس سادہ اکثریت ہے, وہ بھی مانگے ہوئے ووٹوں کی ہے, لیکن ہم 18ویں ترمیم کی ایسی تیسی ضرور کرنا چاہتے ہیں. یہ کی جا سکتی ہے, لیکن اس کے لیے مفاہمت ضروری ہے. اگر نان سپیکنگ ٹرمز پر رہیں گے ٹریجری بینچز اور اپوزیشن, تو یہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک طرح سے ایکسٹینشن ہے اسی پارلیمانی پروسیس کی جس نے نہ ماضی میں کوئی ایفیکٹو رول ادا کیا ہے, نہ کوئی کام کی ڈھنگ کی ریزولوشن یعنی لیجسلیشن ہوئی ہے عوام کے مفاد کی, نہ ہی مجھے اب ہوتی نظر آ رہی ہے. ابھی بھی 3 سال کا وقت باقی ہے, جیسا کہ پی ٹی آئی کی حکومت دعوے دار ہے کہ ہم باقی کا ٹینیور پورا کریں گے. تو کاشف ایک ہی راستہ ہے کہ ایک اچھا سا وہ پارلیمنٹری وپ ہونا چاہیے, اچھے پارلیمانی سیکرٹریز ہونے چاہیے تاکہ, اور ایک اچھا افیکٹو منسٹر ہونا چاہیے پارلیمانی امور کا, تاکہ بیٹھ کے یہ مسائل جو ہیں اس کی ورکیبل ایکویشن بنائی جائے. دیکھیں 2 طرح کی, ایک تو بزنس رولز ہیں جو پارلیمنٹ کے اپنے ہیں, ایک جو ہے اسپیکر کے تحت کچھ ورکنگ ایکویشن کے لیے پرنسپل. سر لیکن وہ ورکنگ ایکویشن کون بنائے گا؟ یہی تو رول ہے اصل. چودھری صاحب کون کرے گا یہ ورکنگ انیشیٹ؟ کاشف انیشیٹ حکومت کو کرنا پڑے گا, کوآپریٹ اپوزیشن کو کرنا پڑے گا. اس کے بغیر دونوں کا ہی کام نہیں چلنا. دونوں ہی اپنی اپنی کانسٹیٹوئنسی میں کیا منہ لے کے واپس جائیں گے اگر یہاں پر کوئی ڈھنگ کا کام نہ ہوا تو. اپوزیشن تو دیکھیں, اپوزیشن بھی اور حکومت کا ایک کام ہے وہ آپ کو گندا کرے. آپ کی کوشش ہے کہ حکومت گندی ہو. کیا اس درمیان کوئی برج ہو سکتا ہے کسی کا؟ طلال صاحب کاشف ایک جملہ مجھے عرض کریں. دیکھیے اگر آپ پہلا سیشن لیں, کال کریں, ریکال کریں, تو 2 باتیں ہوئی تھی. ایک بلاول زرداری نے سپیچ کی تھی, بلکہ آصف علی زرداری نے, دوسری شہباز شریف نے کی تھی اور کہا تھا 5 سال کے لیے مساق کے پارلیمنٹ یا مساق کے پتہ نہیں کیا کیا کر لیتے ہیں, معیشت کر لیتے ہیں. وہ تھا ٹائم جب پرائم منسٹر کو تھوڑا سا دل بڑا کر کے اپوزیشن کو اپنی ٹیبل پر سر, لیکن پھر اریسٹ بھی ہوئی نا. اصل رولا یہ ہوا جہاں اریسٹ ہوتی پھر اس کے بعد پھر ماحول خراب ہو جاتا پارلیمنٹ کا. جی طلال صاحب. ویری کریکٹ. دیکھیں کاشف صاحب, آپ نے تو بہت ساری پارلیمنٹس آپ کہتے ہیں میں خود کور کرتا رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ ہمیشہ وہ کوئی روٹھی ہوئی اپوزیشن نظر آتی ہے. انہیں منانا پڑتا ہے, وہ واک آؤٹ کریں, ان کے پیچھے جانا پڑتا ہے, ان کی بات سننا پڑتی ہے, ان کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے. لیکن میں نے پہلی حکومت دیکھی ہے کہ چند معاملے پچھلے 2 سال میں ایسے آئے کہ اپوزیشن پیچھے پیچھے تھی, حکومت والے پہاڑی پر چڑھے ہوئے تھے. آپ کرونا کا معاملہ دیکھ لیں, کشمیر کا دیکھ لیں, آپ وہ انڈین ایگریشن کا معاملہ دیکھ لیں. یعنی یہ ہاتھ ملانے کو کہتے میں تیار نہیں ہوں, میٹنگ میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. سو اگر قائد عوان کا یہ معاملہ ہو, وہ اس قدر نفرت رکھتے ہوں اپوزیشن سے, تو اپوزیشن کے پاس تو عددی اکثریت بھی نہیں, تو وہ کیا رول پلے کرے گی؟ اس کا مطلب ہے اس سے زیادہ. اور میں نے اتنی لیکن پچھلی اپوزیشن تھی وہ زیادہ بخاری صاحب میں ایک اور چیز, سوری چودھری صاحب, طلال چودھری صاحب, اگر کشمیر پر بحث ہونی چاہیے, آپ کو یاد ہوگا یمن کی اس پر کیا پاکستان کو فوج بھیجنی چاہیے, اس پر بھی بحث ہوئی تھی. وہ ایک اور وہ جوائنٹ سیشن تھا جس میں سب نے آ کے اپنے ویوز دیے. آخر میں حکومت کے لیے آسان تھا ایک فیصلہ کرنا کیونکہ بحث کنسٹرکٹیو تھی. یہاں پر اگر آپ کشمیر پر بحث کریں گے تو آپ کا پہلا بندہ اٹھ کے کہے گا آپ نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے, آپ تو بیچا ہے. وہ تمام چیزیں جو آپ کی پارٹی فیس کرتی آئی ہے پچھلے 5 سال میں, آپ نے وہی کام اب کرنا ہے حکومت کے ساتھ. حکومت کرتی ہے اگر یہی سارا کچھ ہونا تو ہمیں کیا ضرورت ہے اپنی بستی کرانے کی؟ پھر نہیں کرتے سیشن. دیکھیں کاشف صاحب, آپ اپوزیشن کو اپوزیشن رہنے دیں. آپ مجھے یہ باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ میں عارف الوی بنوں یا فیاض چوہان بنوں. یعنی میں کوئی مراسی یا مدح سرا نہیں ہوں کہ میں وہاں جاؤں اور میری پارٹی جائے جی واہ واہ خان صاحب کمال پاگ لگے رہن. او بھائی میرا کام ہے, میں نے تنقید کرنی ہے, میں نے آپ کو بتانا ہے. میرے الفاظ اگر غیر پارلیمانی ہیں تو وہ بات کریں, لیکن میری بات سنیں. یعنی آپ کا سننے کا حوصلہ نہیں, اس کے بعد آپ ایک مجھے کہہ رہے ہیں آدمی کو طلال صاحب, پھر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں, یہ سمجھا رہے ہیں کہ اپوزیشن کا ایک کام ہے اگر کشمیر پر بحث ہو, لیٹس سے پرائم منسٹر نواز شریف ہے تو اپوزیشن سے آواز آنی چاہیے مودی کا یار ہے غدار ہے غدار ہے. اگر عمران خان کھڑا ہو تو ہونا چاہیے مودی کا یار ہے غدار ہے غدار ہے. اور اگر پیپلز پارٹی سے کھڑا ہو تو کہنا چاہیے کہ مودی کا یار ہے غدار ہے. یہی کام ہے اپوزیشن کا. سر کیا کر رہے ہیں پھر, اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ نہیں آتا. دیکھیں کاشف صاحب آپ غلط دیکھیں, تنقید سنیں,
آپ خود وہاں قائد ایوان ہو, سینئر لوگ ہو, وہ کھڑے ہو کر جواب دیں, تسلی کروائیں. اتنا کوئی بھی نہیں ہوتا. جب آپ کوئی جونیئرز لوگوں کو کھڑے کر کے ماحول کو اس طرح خراب کریں گے تو پھر مجھے بتائیں, کسی کو آپ کہیں گے یہ زرداری کا بیٹا اور فلانا کہہ کے بلائیں گے, کسی کو آپ کچھ کہہ کر بلائیں گے. تو گزارش یہ ہے, حکومت ماحول بناتی ہے, یہ ماحول نہیں بن سکتا. اپوزیشن بے شک اور لیٹ جائے, بالکل لیٹ جائے, جب تک حکومت نہیں چاہے گی. ٹھیک. عارف علوی صاحب نے آج کی تقریر کے چند نکات خالی آج کی ان کے کیا تھے. تقریر کی جنرلی پریزیڈنٹ کی تقریر بڑی ہوتی ہے, اس میں خارجہ پالیسی دوسرے ایشوز ہوتے ہیں, ویسے ہی تھوڑے سے کلپس نکالیں ذرا دیکھیں اور آپ بتائیے گا. کورونا وائرس کے باوجود کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 20 ارب سے بلین ڈالر سے آپ 3 پر لے آئے, بہت اچھے جناب. زر مبادلہ کے ذخائر 6-7 ارب سے بڑھ کر 12.5 ارب آپ کے ہو گئے. محصولات آپ نے 3.5% بڑھائے ہیں. موڈیز کی ریٹنگ یہ بتاتی ہے کہ باہر سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ دیر از اے اسٹیبل سچویشن. فچ انہوں نے بھی اسٹیبل کیا, فچ کی ریٹنگ بھی آپ کو پازیٹیو نظر آئی. یہ چند نکات ہیں, بڑی تعریفیں کی ہیں کیونکہ ٹائم کم تھا. کہنے دیں گے جی جی کہیں طلال صاحب. کاشف صاحب مجھے صرف آپ تصویر اگر ان کی نہ دکھائیں تو صدر مملکت وزیر اعظم پاکستان کا خطاب لگتا ہے. فیاض اللہ, یہ فیاض اللہ چوہان کا خطاب لگتا ہے. اس کو نہ اگر مجھ سے سوال کرنے دیتے اسکینڈل یاد آیا, نہ چینی آئی, نہ کشمیر آیا, نہ سعودیہ آیا. مجھے یعنی کمال کر دی ہے صدر صاحب نے. اب ایسا صدر اب بتائیں کہ اس میں اپوزیشن کیا کرے. یہ حکومت آ کے اپنی تعریفیں بتاتی ہے, وہ 2 سال کے بعد تقریر کرے, وہ کہتے ہیں جناب ہم نے یہ کیا اس 2 سال میں. پریزیڈنٹس ڈونٹ ڈو دیٹ. نہیں, یہ تھوڑا سا آؤٹ آف کانٹیکسٹ آپ اس کو لے رہے ہیں. لیکن اس سے پہلے اگر مجھے بہت اچھے جناب, آؤٹ آف کانٹیکسٹ چند سیکنڈ میں لے لوں. طلال چودھری صاحب اور ہمارے نمائندوں کی آپس میں چلتی رہتی ہے, میری ان کی ہمیشہ مناسب رہی ہے. ایک چیز پہ میرے پہ وہ آج پروگرام میں سبقت لے گئے. میں نے بھی سوچا ہوا تھا کہ سب سے پہلی بات میں حاصل بزینجو صاحب کی کروں گا. میرے کالیگ تھے سینٹ میں, بہت شفیق اور شریف آدمی تھے, اینڈ اے کمیٹڈ ڈیموکریٹ. آئی ول مس ہم, اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ ان کو بھری رحمت کرے. ان کی فیملی سے بھی میری تعزیت ہے. کل سینٹ میں بھی انشاءاللہ فلور ملے گا تو میں ان کو ٹریبیوٹ پے کروں گا. دیکھیں, میں آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز آئی تھنک جو اس کا اصل کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے 18 مہینے بہت چیلنجنگ تھے گورنمنٹ کے, اور ان 18 مہینوں میں گورنمنٹ نے پریزیڈنٹ گورنمنٹ کی پرفارمنس نہیں بتایا کرتے نا جی. اس کی نہیں, ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو سمت درست کر لی ہے, بلکہ یہی پالیسیز آگے جاری رہیں گی. اور وہ سمت جو درست ہوئی, اور وہ سمت نہیں ہوتا, سمت ہوتا ہے, آپ کے ناظرین کے لیے بھی عرض کر دوں, جو انہوں نے سمت درست کر دی, اس کے ہماری اردو تو درست کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے وہ 18 مہینے پنجابی میں کہتے ہیں کہ مساں وہ 18 مہینے سے وہ مشکل سے نکلے تھے تو کووڈ آ گیا. تو اس کی بھی ہینڈلنگ جو تھی, اس کے بھی وہ پالیسی کو داد دے رہے تھے. اور میرے خیال میں ہم نے بہت سیکھا ہے اس پروسیس سے, NCOC کے اس انوالومنٹ سے, اور یہ آگے بہت کام آ سکتی ہے. مثلا کل کو اگر ویکسین آتی ہے پورے ملک میں, اس کو ایڈمنسٹر کرنا ہوگا. ایک ایسا انفراسٹرکچر ہمارے پولیو ورکرز, لیڈی ہیلتھ ورکرز اور ہاں سر, لیکن کورونا پہ کہنا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو یہ کرنا چاہیے, وہ تو ایجنڈا سیٹنگ کرتے ہیں اگلے سال کی. پریزیڈنٹ تقریر کرتے ہیں, اس پہ سال بحث ہوتی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ ہاں جی یہ ایجنڈا خارجہ پالیسی میں یہ تعریفیں کر رہے ہیں. وہ جنرلی میں نے نہیں سنا کہ سر آپ نے جس طرح کے چیلنجنگ سرکمسٹانسز تھے, آپ کو لگتا ہے کہ جتنا بڑا چیلنج جس طرح کے سمت میں لے آئے ہیں وہ اب سمت جاری رہے گی. اور یہی وہ پالیسیز ہیں جن کی وہ تعریف کر رہے تھے, یہی پالیسیز آگے کے لیے بھی ہوں گی. اور ایک عرض میں صرف کرنا چاہ رہا تھا چھوٹی سی, کیونکہ وہ بات میں آتا ہوں اس کے اوپر, کیونکہ انہوں نے کہا نا جو طلال صاحب نے بات کہی ہے, میں ذرا اسی بحث کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہمارا اپوزیشن, ہم تو ہمارا تو کام ہی, کیا یہ کام ہے اپوزیشن کا؟ لیٹس آلسو سی کہ اپوزیشن کا رول کیا رول صرف یہ ہے کہ میں نے کھڑے ہو کے صرف بینڈ بجانا, if I could use that term. تو اس پر بات کرتے ہیں, بریک لیتے ہیں, بریک بعد ویلکم بیک ناظرین. بخاری صاحب سو کیا اپوزیشن کا کام, جیسا طلال صاحب کہہ رہے تھے کہ صرف یہ کام ہمارا تو کام ہے یہ تنقید کرنا, تو میں نے جیسا کہا میں کہا جی نعرے لگیں گے, مودی کا یار ہے, بیچ دیا کشمیر. از دیٹ اپوزیشن کا یہی کام ہے کہ کسی بھی ایشو کے اوپر بس رگڑ دیں حکومت کو؟ میرے خیال سے دونوں ہی, نہ ٹریجری بینچز نہ اپوزیشن اپنا رول ادا کر رہے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے. اور میں آپ کو ایک مثال اس کی دے دیتا ہوں. پرائم منسٹر صاحب نے جو کچھ انٹرویو میں کہا فلسطین کے حوالے سے, اور خاص طور سے UAE کے ریکگنائز کرنے کے حوالے سے, اگر انہوں نے ایوان میں یہ بیان دیا ہوتا تو پورے کا پورا ایوان تالیاں بجا کے ان کو اس کی داد دیتا. میں نے اپنے کالم میں, اسپیشل کالم میں نے لکھا, آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں, جس میں نے مبارک دی ہے پرائم منسٹر کو کہ آپ نے بہت فرم سٹینڈ, بہت ایسپریشن کے مطابق. تو یہ جو سلیکشن آف پلیٹ فارم ہے
to announce major decisions or to debate major decisions, یہ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ درپیش ہے اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی. طلال میرے صاحب خیال سے بہت وقت گزر گیا ہے, ان کو چاہیے کہ اب اس کے اوپر آ جائیں کہ کوئی ورکنگ ایکویشن بنا لیں. طلال صاحب, کیونکہ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ آپ اپوزیشن بیٹھی ہوتی ہے حکومت کی سمت درست کرنے, اس کو گالیاں نکالنے کے لیے نہیں. There's a difference between تنقید on a policy, لیکن اور ساتھ جس طرح پہلے ہوتا تھا یا اسمبلی میں ہمیشہ ہی ہوتا ہے, اور جی وک گیا, بیچ دیا, سودا کر دیا. اس تنقید میں اور اس تنقید میں کہ آپ کی پالیسی میں یہ فلا ہے, اس کو ٹھیک کریں, انگیجمنٹ بڑھائیں, یہ غلط ہو گیا, اس میں فرق نہیں ہے آپ کے خیال میں اپوزیشن کے لیے؟ دیکھیں یہ باتیں بھی میرا خیال ہے نمبر 1 پہ نہیں آتی. نمبر 1 پہ حکومت اور اس نے کس طرح کا ماحول بنایا ہے. حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو کام پارلیمنٹ سے لینا تھا وہ لے چکے, وزیر اعظم وہ بن چکے, اس کے بعد اب پارلیمنٹ کسی کام کی نہیں. دوسرا, پارلیمنٹ سے ان کا خیال ہے کام کچھ نہیں ہوتا, کام کہیں سے اور ہوتا ہے. سو ان کا بالکل ایسا کوئی ذہن ہی نہیں ہے کہ پارلیمنٹ چلے, ڈائیلاگ ہو, یہاں سے کوئی رستہ نکلے. سو میرا خیال ہے کہ یہ مائنڈ سیٹ جب تک رہے گا تو پھر اس وقت تک اپوزیشن جتنی مرضی اچھی بچے بن جائے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے. اس پارلیمنٹ میں کوئی آگے رول پلے نہیں کر سکتا. وہ تو خیر پچھلی حکومت میں بھی وزیر اعظم صاحب نہیں آتے. سو ڈو یو تھنک اپوزیشن کا رول کیا ہے اس اسمبلی؟ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے کاشف, ہمارے یہاں ایک نارمل ڈیموکریسی میں ایگزیکٹو اور لیجسلیچر میں ایک بیلنس ہوتا ہے, کیونکہ وہ دونوں امپورٹنٹ پلرز ہیں. ہمارے یہاں ایگزیکٹو ڈریون سسٹم ہے, ایگزیکٹو کے پاس ہر طرح کی پاور ہے, لیجسلیٹر ویک ہے, اس لیے اپوزیشن کے پاس اور ایگزیکٹو کی پاور ظاہر بات ہے گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, اپوزیشن کے پاس اس کو بیلنس کرنے کے لیے صرف یہ لیجسلیٹر ہے. اگر وہاں پہ لیجسلیٹو اسمبلی میں بھی اگر اپوزیشن اپنا جو اس کا ڈیموکریٹک رول ہے اس کو ری انفورس نہ کرے تو پھر زیادتی ہے. میرا خیال ہے پارلیمنٹ میں اپوزیشن کو تھوڑا لیور دینا چاہیے. جی, اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت گورنمنٹ اور اپوزیشن میرے نزدیک جو ہے کیا اس وقت پوزیشن ہے. گورنمنٹ کہہ رہی ہے اور ٹھیک کہہ رہی ہے کہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے, اپوزیشن کہہ رہی ہے گلاس آدھا خالی ہے. اور میں سمجھتا ہوں, آئی ایم کاشیسلی آپٹیمسٹک انشاءاللہ کہ 5 سال جب تک پورے ہوں گے گلاس پورا بھر جائے گا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے جی, اور انشاءاللہ عوام کے لیے, اور ویل بی ان ویری گڈ پوزیشن. آخری بات, افاد صاحب نے یہ بات درست کی ہے, پارلیمنٹ کی ایفیکٹونیس یقیناً امپروو ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. گفتگو آپ نے سنی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.